बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम मुअज़्ज़ज़ उस्ताद इकराम, मोहतरम तलबा व तलबात और कुरान करीम से मोहब्बत करने वाले तमाम हाज़रीन को मुताला कुरान क्लास में दिल की गहराइयों से खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हम सूरह बकरा आयत 60 से लेके 64 का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। और दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को सही तौर पर समझने, उस पर अमल करने और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो क्लास का आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं मुअद्दिबाना गुजारिश करती हूँ, मोहतरमा समीरा बिनते अकरम, आप तशरीफ लाएं और सूरह बकरा की आयत 60 से 64 की तिलावत करने की सआदत हासिल करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيها لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. صدق الله العلي العظيم. जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया इतनी प्यारी तिलावत करने के लिए। तो आइए हम अल्लाह ताला का नाम लेकर आज का मुताला स्टार्ट करते हैं और सबक का बाकायदा आगाज करते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
सूर्य बकरा आयत नंबर 60 से आयत नंबर 64 तक आज इंशाल्लाह हमारा मुताला रहेगा। और जैसा कि पिछले हफ्तों से आपको पता है कि बनी इसराइल की जो करतूतें हैं, अल्लाह ताला उनका जिक्र कर रहा है कि अल्लाह ताला ने उनको क्या क्या नेमतें दी थी और बदले में उन्होंने कैसी कैसी नाफरमानियां की थी, कैसी कैसी उनकी करतूतें थी। अल्लाह ताला मुसलसल सूर्य बकरा में इसी चीज को की गिनवा रहा है। आयत नंबर 121 तक इन्हीं बनी इसराइल का जिक्र चलेगा। आयत नंबर 60 में भी अल्लाह ताला ने एक ऐसे वाक़ये की तरफ इशारा किया है जो मूसा अलैहिस्सलाम की जो लाठी है उससे एक मिरेकल हुआ था, और जो बनी इसराइल को जो 6 लाख की कौम थी उसको पानी मिला था। ऐसा हुआ था फिरौन से निजात पाने के बाद, जब बनी इसराइल मिस्र से आ गई थी तो जजीरा नुमा सीना है, ठीक है, जो गाजा पट्टी के पड़ोस में है। यानी वो गाजा पट्टी है, एक तरफ मिस्र है, और बीच में जो वो एक एक जजीरा है उसको बोलते हैं मतलब सीना। तो वहां पर ये कौम थी 6 लाख की तादाद में। और पिछले हफ्ते में हमने देखा और आगे भी आएगा कि अल्लाह ताला इनके लिए वो खाने का इंतजाम करेंगे, मन व सलवा का, कि मन और सलवा का जो इंतजाम है अल्लाह ताला ने इनके लिए किया। और यहीं एक दूसरा इंतजाम है, यानी जब अगर इनकी खुराक का इंतजाम हो गया तो फिर इनके पीने के पानी का भी इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि वो रेगिस्तानी इलाका था तो वहां पानी नहीं था। तो 6 लाख की ये कौम फिर मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती है कि आपने हमें ये कहाँ लाकर छोड़ा, यहाँ तो पीने को हमारे पास पानी भी नहीं है। पहले खाने की डिमांड करी थी तो अल्लाह ताला ने मन व सलवा उतारा इनके लिए, और फिर इन्होंने पानी की डिमांड की तो फिर अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जो लाठी है वो मारी पत्थर पे, और 12 जो चश्मे थे वो फूट पड़े थे। यानी 12 आप मान सकते हैं कि अलग अलग जो वाटरफॉल होते हैं वो निकलने लगे। इसी चीज का यहाँ पर जिक्र है। तो याद करो, जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा कि फुला चट्टान पर अपनी लाठी मारो, वो चुनाचे उससे 12 चश्मे फूट निकले। और हर कबीले ने जान लिया कि कौन सी जगह उसके पानी लेने की है। उस वक्त ये हिदायत कर दी गई थी कि अल्लाह की दी हुई रोजी खाओ पियो और जमीन में फसाद ना फैलाते फिरो। तो यही हुआ था, इसका बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया है कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे और उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की, और अल्लाह ताला का हुक्म आया कि आपको ये पत्थर है इस पर लाठी मारनी है, और 12 चश्मे उसमें से फूट पड़े थे। और इसमें क्या मसलियत थी कि वो 12 मतलब कि वो चश्मे फूट पड़े थे, यानी जो पानी के जो स्रोत हैं वो 12 ही क्यों थे? वो एक भी तो हो सकता था। जैसे मक्का में जो जमजम है वो तो एक ही कुआं है ना, एक ही कुएं में अल्लाह ताला ने इतना पानी रखा है कि वो कभी खत्म नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को 12 क्यों दिए स्रोत, 12 चश्मे क्यों जारी किए इनके लिए? क्योंकि बनी इसराइल की जो कौम थी 6 लाख की तादाद में ये कौम थी, और 6 लाख की तादाद में जो अ, ये कौम 12 कबीलों में डिवाइडेड थी। यानी याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनसे उनके 12 कबीले वजूद में आए। तो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, उनसे 12 कबीले वजूद में, यानी 6 लाख की कौम 12 कबीलों में तकसीम थी। और पहले का जो कबायली सिस्टम था वो ऐसा था कि अगर एक कबीले की लड़ाई दूसरे कबीले से हो जाया करती थी तो वो लड़ाई वो नस्ल दर नस्ल वो चलती थी। इसलिए उनमें आपस में लड़ाइयाँ ना हो, ना इत्तेफाकी ना हो, ऐसा ना हो कि पानी के चश्मे पर ही दो कबीले आपस में भिड़ जाए। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए 12 चश्मे निकालने की, 12 कबीले हैं तो आपके लिए 12 चश्मे, यानी हर कबीले का एक अलग चश्मा, एक अलग पानी का स्रोत उनके लिए। इसलिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर 12 निकाले, अदरवाइज उनके लिए एक ही वो काफी था। और इन चश्मों के बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो जजीरा है, जो सीना जो मतलब कि जजीरा है, ये चश्मों की जो दरारें हैं पत्थर में वो आज भी मौजूद हैं उस जगह पर। और आज भी जो टूरिस्ट लोग वहां जाते हैं इन दरारों को देख कर आते हैं। ये जो स्रोत हैं, ये जो चश्मे हैं, ये आज भी वहां मौजूद हैं। तो टूरिस्ट वगैरह आज भी उसको जाकर देखते हैं, ये दरारें उन्हें आज भी मिल जाती हैं। तो 12 चश्मे इसलिए थे क्योंकि 12 कबीले बनी इसराइल के थे। तो अल्लाह ताला ने इसी का जिक्र है कि याद करो जब मूसा ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की
تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹان پر لاٹھی مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے، یعنی ہر قبیلے کو اس کے چشمے کا وہ پتہ لگ گیا کہ اس کو پانی وہ کہاں سے لینا ہے۔ اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کی دی ہوئی روزی کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے تھے، یعنی یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی کہ تمہارے لیے روزی کا انتظام ہو چکا ہے، یعنی وہ کھانے کے طور پر آپ کو منوا سلوا مل رہا ہے، پینے کے طور پر آپ کا پانی کا انتظام ہو گیا، آپ کے پاس وہ گھر نہیں تھے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا۔ پچھلے ہفتے میں ہم یہ سب آیتوں سے وہ گزر کے آگے آ چکے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی جگہ تم گھٹیا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ آیت نمبر 61 سورہ بقرہ اگلی سلائیڈز پر آپ کے سامنے شو ہوگی۔ تو یہاں پر پھر کیا ہوا، بنی اسرائیل نے پھر آگے جا کے پھر نافرمانی کی، یعنی جو کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہا تھا انہیں منوا سلوا اور پانی بھی ان کے پاس موجود تھا، لیکن کیا ہوا، وہ ایک ہی کھانا کھا کھا کر بنی اسرائیل قوم بور ہو گئی کہ بھائی منوا سلوا ڈیلی ڈیلی ہم سے نہیں کھایا جا رہا۔ تو انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس پھر آئے وہ، اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے آ کے ڈیمانڈ کی کہ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو، یعنی پھر تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار، جو جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں جیسے ساگ، ترکاری، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کریں، یعنی ہمارے لیے اور بھی چیز کا انتظام کریں، ہم سے یہ منوا سلوا پہ صرف ایک ہی کھانے پہ اتفاق ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی جگہ تم گھٹیا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ ایک چیز جو تمہیں خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے اس کی جگہ تم ایسی چیزیں چاہتے ہو جس کے لیے تمہیں کھیتی باڑیاں کرنی پڑیں گی، تمہیں محنتیں کرنی پڑیں گی، وہ بڑھیا چیز ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ من کیا تھا اور سلوا کیا تھا۔ من اوس کے روپ میں وہ پڑتا تھا، وہ گیہوں کی فارم میں ہوتا تھا، وہ اس سے وہ کاربوہائیڈریٹ کا بہترین مطلب کہ وہ سورس تھا، اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جو کہ بڑی تعداد میں وہاں پر آتے تھے اور بنی اسرائیل ان کا شکار کر کے وہ کھایا کرتے تھے، جو کہ پروٹین کا بھرپور ایک سورس تھا۔ تو انہیں پروٹین بھی مل رہا تھا، منرلس بھی مل رہے تھے، کاربوہائیڈریٹ بھی انہیں مل رہا تھا، لیکن اس کی جگہ وہ وہی کھانا، یعنی ایک ہی طرح کے کھانے سے بور ہو گئے تھے اور کہنے لگے کہ ہمیں تو وہی دیجیے آپ، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ، ہمیں دوسری طرح کے کھانے بھی ہمیں چاہیے۔ تو یہ چیز انہوں نے کہی تھی۔ تو یہ بھی بنی اسرائیل کی ایک نافرمانی تھی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جو چیز تھی اس کو چھوڑ کر ایک وہ ان چیزوں کی وہ شکایتیں کرنے لگے تھے، ان چیزوں کی چاہت کرنے لگے تھے جو جن کا ان کو دل کر رہا تھا۔ اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ بنی اسرائیل کو جو اصل مقصد یہ تھا کہ آپ کو پوری ایک قوم کے روپ میں، یعنی آپ کو پوری دنیا کی رہنمائی آپ کو کرنی ہے، آپ کو کتاب دی جائے گی، اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا بنی اسرائیل کو۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ منوا سلوا کھائیں، اور انہیں جنگل جنگل گھمایا جا رہا ہے، تو وہ ایک امتحان تھا ان کا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے نافرمانی کی، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا اچھا تو کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا، یعنی اگر تمہیں وہی چیزیں چاہیے تو اس جنگل سے نکلو، یعنی اس صحرا سے نکلو، آپ ریگستان سے نکل جاؤ اور کسی شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ، وہاں پر جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، یعنی جو کچھ تم ڈیمانڈ کر رہے ہو وہ سب کچھ تمہیں کسی بھی شہر میں مل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و رسوائی اور گراوٹ و بدحالی ان پر چھا گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، یعنی ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے نوبت ان تک یہ آ گئی تھی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذلت و رسوائی اور گراوٹ اور بدحالی ان پر چھا گئی تھی، یعنی یہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر آیا تھا۔
اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں کی کرتوتیں تھیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کتنی، ابھی ہم صرف سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے ان کا بنی اسرائیل کا ذکر اسٹارٹ ہوا، اور ابھی آیت نمبر 61 پہ پہنچے ہیں. تو ابھی اتنی وہ نافرمانیاں اللہ تعالیٰ نے گنوائی نہیں ہے جتنی اور آگے آنے والی ہیں. آگے اور زیادہ نافرمانی آنے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے تم پر ذلت و رسوائی تم پر مسلط کر دی گئی ہے. تم اللہ تعالیٰ کے غضب میں وہ گھر چکے ہو. کیوں گرے ہو؟ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے. ان کی کرتوتیں ایسی تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ تورات کو قائم کرتے تو کیا ہوتا، یعنی اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی تورات پر عمل کرتے ہیں، تو کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا. یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کہی ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 66 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا، یعنی قائم کیا ہوتا، ان پر عمل کیا ہوتا، ان کو امپلیمنٹ کیا ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی. ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے روزی برستی اور نیچے سے ابلتی. اتنا رزق ان کو ملتا کہ آسمان سے ان کے اوپر روزی برستی اور نیچے سے ابلتی. حالانکہ ان میں کچھ لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے بھی ہیں، لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ بدعمل ہیں. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، یعنی سب ایسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ مجموعی ایک قوم کی حیثیت سے یہ پورے کے پورے ہی نافرمان ہیں. انڈیویجول لائف میں تو کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ وہ کہ سب کے سبھی اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو گئے ہوں. ان میں سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بھی تھے، وہ تو ہر دور میں رہتے ہی ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ پوری کی پوری قوم بدعمل وہ ہو گئی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب مسلط کر دیا. اگر یہ تورات اور انجیل کو اگر یہ قائم کرتے، امپلیمنٹ کرتے، اس کے مطابق عمل کرتے، تو ان پر رزق کے دروازے کھول دیے جاتے، اور اس طرح کھولے جاتے کہ روزی آسمان سے برستی اور زمین سے ابلتی. یہ اللہ تعالیٰ نے محاورتاً بات کی ہے، یعنی اتنا رزق انہیں دیا جاتا، رزق کی کمی نہیں ہوتی. اور اس آیت سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ جو انسان بھی، جو قوم بھی، انسان اگر انڈیویجول کے لیول پہ دیکھیں، اگر جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے انتظامات خود کرے گا، خود اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ رزق بڑھانے کا وظیفہ بتائیے. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے گا، بس میرا رزق بڑھ جائے، رزق میں برکت کی دعا کروا دیجیے حضرت جی سے. کہاں اثر کریں گی دعا جب آپ اس کتاب پر، اس ہدایت پہ آپ خود عمل نہیں کر رہے ہو؟ تو آپ کے رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ تو انڈیویجول لائف میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کا رزق اتنا ہو کہ آسمان سے برسے اور زمین سے ابلے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت کر دے، ڈھیر سارا اسے رزق ملے، تو اس کو خود کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ پورا کرنے میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کا وہ فرمانبردار بن جائے، اس قرآن کو وہ قائم کرنے والا بن جائے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا. پھر اسے کسی مولوی کے پاس جا کر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ مولوی صاحب دعا کر دیجئے، کام بڑا منتا چل رہا ہے، ہمارے لیے رزق میں برکت کی دعا کر دیجئے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا کروانا غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا. میں بتا یہ رہا ہوں کہ بھائی تو رزق کی دعا کروا رہا ہے، لیکن جوہر کی تو نے نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز تو نے نہیں پڑھی، جھوٹ تو بول رہا ہے اپنے کاروبار میں، برکت تو خود ختم کر رہا ہے اپنے کاروبار سے، بے ایمانیاں تو خود کر رہا ہے، اور آ کر مولوی صاحب سے کہہ رہا ہے کہ دعا کر دو. جیسے بنی اسرائیل کیا مطلب، وہ کیا کرتی تھی، خود کی بد عمل کرتی تھی، وہ نافرمانیاں کرتی تھی، اور بار بار موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیجیے، کھانے کا انتظام کریں دعا کیجیے، پانی کا انتظام کریں دعا کیجیے. یہ بنی اسرائیل کر رہے تھے، اور یہ ہم آج کل کر رہے ہیں، ہم مولوی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں. یہ ہوئی انڈیویجول زندگی میں. اگر کوئی قوم اجتماعی طور پہ ایک قوم کی حیثیت سے اگر وہ بدحال ہے، اسے وہ ذلت اور رسوائی کے عذاب میں گرفتار ہے اور اسے نکلنا ہے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا پڑے گا اجتماعی طور پر. اس کو چاہیے کہ اس کی رزق میں برکت ہو اس قوم کے،
मजमूई तौर पे, इज्तिमाई तौर पे, तो उसको अल्लाह ताला की किताब को कायम करना पड़ेगा, तब अल्लाह ताला उसके रिस्क में बरकत वो दे देंगे। और ये अल्लाह ताला ने जो ये बात कही है कि आखिरकार नौबत यहाँ तक पहुंची कि जिल्लत व रुसवाई और गिरावट व बदहाली उन पर छा गई और वो अल्लाह के गजब में घिर गए। यानी बनी इसराइल जो है अपनी करतूतों की वजह से, अपनी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह ताला के गजब में ये घिर गए थे। इसका रीजन ये है कि जो कौम भी दुनिया में, जो कौम भी अल्लाह ताला की रिप्रेजेंटेटिव होती है, जो कौम भी पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की रिप्रेजेंटेटिव होती है, अगर वो कौम अल्लाह ताला की किताब को कायम ना करे, अल्लाह ताला की शरीयत को नाफिज ना करे, तो अल्लाह ताला उसे दुनिया में जलील कर देता है, जिल्लत का उसे अजाब मिलता है, चाहे वो कोई भी कौम हो। बनी इसराइल ने नहीं किया था, तौरात को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तौरात को कायम नहीं किया, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी नहीं की, वो तभी तो उन पर अजाब आया। अजाब वो किस सूरत में आया बनी इसराइल पर, हम देखेंगे आगे। ये हफ्ते की दिन की वो नाफरमानी करेंगे, यानी शनिचर के दिन की, तो ये बंदर बना दिए जाएंगे। और 560 बीसी में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के वो वो जन्म से 560 साल पहले एक इराक का बादशाह था, वो नबुकट नजर, इसने जेरूसलम पर हमला करा, यानी फिलिस्तीन पर, और जेरूसलम की ईंट से ईंट बजा दी और हैकले सुलेमानी को गिरा दिया और सारे बनी इसराइल को वहां से बंदी बना दिया, खून बहाया पूरे जेरूसलम पर। नेबुकड नजर इराक का ये बादशाह था, और वहां से बंदी बनाकर ये कई लाख बनी इसराइल को गुलाम बनाकर वापस इराक लाया। इनकी औरतों को लोंडी बनाया उसने। तो ये अल्लाह ताला का अजाब था इन पर। ये क्यों आया था? जब इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की थी। ये पहला की अजाब था। एक और अजाब इन पर आया बनी इसराइल पर। अब क्या हुआ कि इराक का जो बादशाह था नेबुकडनजर, इस पर हमला करा साइरस। जो साइरस था वो ईरान का बादशाह था, साइरस वो द ग्रेट, उसने हमला किया इस पे नेबुकडनजर की इराक पर, और फिर बनी इसराइल को गुलामी से आजाद कराया। वो नेबुकडनजर उस टाइम पे नहीं था, उसके रिप्रेजेंटेटिव थे, लेकिन उन पर साइरस ने हमला करा था बाद में, और बनी इसराइल को आजाद करा के इन्हें दोबारा यरूशलेम में बसाया था। दोबारा फिर इन्होंने हेकले सुलेमानी की तामीर की, उसको बोलते हैं सेकंड टेम्पल। तो फिर दोबारा इन्होंने तामीर की, और जब ये पूरी तामीर हो गई और फिर बनी इसराइल को उरूज हुआ, और फिर धीरे धीरे बनी इसराइल ने अल्लाह ताला के अहकाम पे अमल करना छोड़ा, तो फिर अल्लाह ताला ने इन पर फिर अजाब का कोड़ा बरसाया। वो कब हुआ? वो सन 70 ईस्वी में, यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के 70 साल बाद। रोमन एम्पायर का एक बादशाह था जिसका नाम है टाइटस। तो टाइटस ने वो यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी, जेरूसलम पर हमला कर दिया, और पूरे हेगले सुलेमानी को गिरा दिया। जो इनका सेकंड टेम्पल था वो भी गिरा दिया गया पूरी तरह। और फिर उसने वो तमाम बनी इसराइल को वहां कत्ल किया, वो टाइटस ने। तो एक अजाब यह आया बनी इसराइल पर। और वो हेकले सुलेमानी जो सन 70 ईस्वी में वो टाइटस के जरिए गिराया गया था, ये इनसे आज तक नहीं बना। आज भी आप देखेंगे फिलिस्तीन में, यानी जो जेरूसलम में है, एक दीवार गिरिया करके है, दीवारें गिरिया, उसमें यहूदी जाते हैं कैप पहनकर और अपनी तौरात निकालते हैं और वहां अपना सर हिलाते रहते हैं, यानी अफसोस करते हैं कि ये इस टेम्पल को हम दोबारा तामीर करेंगे। ये तब से नहीं बना इनका अभी तक, इसी की तैयारी में है कि हम दोबारा थर्ड टेम्पल बनाएंगे। हेकले सुलेमानी 2 बार गिरा दिया गया और अभी तक नहीं बना, और ये तीसरी बार बनाने की ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बना। सिर्फ हेकले सुलेमानी की एक दीवार बची हुई है, जो कि उस वॉल के आगे ये यहूदी जाकर तो रात पढ़ते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं और दुआ करते हैं कि हम दोबारा हम फिर से इस जो हेकले सुलेमानी है इसको हम वो कायम करेंगे। आप देखते होंगे न्यूज वगैरह में, वो ब्लैक मतलब कि टोपी लगाते हैं लंबी सी, और एक दीवार के सामने हिलते रहते हैं, यानी तौरात वो पढ़ते रहते हैं और वहां पर ये लोग रोते हैं। तो ये अजाब इन पर आया। और फिर इन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानियां इतना की, तो अल्लाह ताला ने 20वीं शताब्दी में, यानी
ہٹلر کے ذریعے ان یہودیوں کو عذاب دیا. ہٹلر نے ایک دن میں 60 لاکھ یہودی ہمارے گیس چیمبر میں بند کر کے. یہ عذاب یہودیوں پہ کیوں آ رہا تھا بار بار بنی اسرائیل میں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کیا کی نافرمانیاں کی. ان کی کرتوتوں کی وجہ سے آ رہا ہے. جب جب ان کی کرتوتیں، ان کی جو کرتوت ہیں وہ بڑی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب دیا. اور وہ عذاب انسانوں کے ذریعے سے بھی ان پر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آیا ہے. جو انسانوں کے ذریعے عذاب آئے ہیں وہ میں نے آپ کو گنوائے ہیں. لاکھوں یہودی ان میں مارے گئے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہی تو تھا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہی تو کہا ہے کہ آخرکار نوبت یہاں تک آ گئی، یہاں تک آ پہنچی کہ ذلت و رسوائی اور گراوٹ و بدحالی ان پر چھا گئی اور اللہ کے غضب میں گر گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہی تو تھا. تو یہ تھی بنی اسرائیل کی کرتوتیں جو انہوں نے کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا ان پر کیسے کیسے عذاب آیا. اور اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو قوم بھی اللہ تعالیٰ کی ریپرزینٹیٹو ہے اس دنیا میں، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھتی ہے اور وہ پھر اس پر عمل نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کا اس پر وہ غضب ٹوٹتا ہے اس قوم پر. اور اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد کیجئے کہ آپ میری امت بنی اسرائیل کے اہل کتاب کے پیچھے پیچھے چلے گی، نقش قدم پر چلے گی، 42 در 42. تو ہم بھی تو انہی کے نقش قدم پر کی چل رہے ہیں. ہم تو نہیں ان سے مطلب کہ وہ جرا ہو رہے ہیں. اگر ان پر اللہ کی کتاب تھی، انہوں نے اس کو قائم نہیں کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پٹوایا. تو امت مسلمہ کے پاس بھی تو کتاب ہے اور وہ اس کو قائم نہ کرے، تو امت مسلمہ پر ذلت اور رسوائی کا عذاب نہیں آنا چاہیے؟ آیا ہے. آیا ہے. کیسے آیا ہے؟ ہماری خلافت قائم ہوئی، خلافت چلی، بنو امیہ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، پھر خلفائے راشدین جو 4 ہیں ہمارے، اس کے بعد بنو امیہ کی خلافت چلی، بنو عباس کی چلی، اور پھر بنو عباس کی جو خلافت میں جو اینڈنگ اس کا ٹائم پیریڈ تھا، وہاں پر کیا ہوا تھا؟ بادشاہ چل رہی تھی. وہاں پر مسلمانوں نے کتاب پر عمل کرنا چھوڑا تو کیا ہوا؟ منگول سے عذاب آیا چنگیز خان کے ذریعے. مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. بغداد میں جو مسلمانوں کی جو دارالخلافہ تھا، جو کیپٹل تھی مسلمانوں کی خلافت کی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور بغداد میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. ان کا خون اتنا مطلب کہ بہا کہ جو دریائے نیل ہے وہاں پر، وہ کہا جاتا ہے کہ اس کا پانی ان کے خون سے لال ہو گیا. اور جو مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری تھی دارالحکمہ، اس کو دارالوفٹم بھی کی بولتے ہیں، وہ مسلمانوں کی سب سے بڑی لائبریری تھی. اس میں دنیا بھی علم بھی اور دینی علم بھی، پوری دنیا کا علم اس لائبریری میں موجود تھا. اور پھر کیا ہوا؟ وہاں ہلاکو خان جس نے حملہ کیا تھا، اسی نے پھر ساری مسلمانوں کا علمی سرمایہ اس نے بہا دیا، جلا دیا. جس کی سیاہی سے جو دریا کا کلر ہے وہ پھر کالا ہو گیا تھا اس کی سیاہی سے. تو یہ عذاب نہیں تھا امت مسلمہ پر؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑا تو ان پر بھی عذاب آیا. پھر کب دوسرا کوڑا امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، وہ کب مطلب کہ برسا؟ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس بھی چھینا گیا. جب مسلمان فرقوں میں بٹ گئے تھے، تقسیم ہو گئے تھے چھوٹی چھوٹی ریاست میں، جو عباسی خلافت ہے وہ سکڑ کر صرف مکہ مدینہ اور عرب کے وہ کچھ جگہ تک رہ گئی تھی، اور باقی کی سلطنتیں الگ الگ ہو گئی تھی. کہ ترکی کی آپ سائڈ جائیں گے تو سلجوق سلطنت ہے، مصر میں دوسری فاطمی سلطنت ہے. تو الگ الگ سلطنتوں میں ڈیوائڈ ہو گئے تھے مسلمان، متحد نہیں تھے، یونائٹ نہیں تھے. جب یہ فرقوں میں بٹے، جب یہ گروہ میں بٹے، تو پھر اسی کا فائدہ یوروپ میں ایک پوپ تھا، اس کا نام میں بھول رہا ہوں، اس پوپ نے کیا کرا؟ تحریک اسٹارٹ کی کہ ہم بیت المقدس واپسی لیں گے مسلمانوں سے، جو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو دیا تھا. اور یوروپ سے اس نے تمام عیسائی نوجوانوں کو اکٹھا کیا. پورے یوروپ میں اس نے پیدل مارچ کی اور جگہ جگہ جا کر لوگوں کو سمجھایا، اور اس نے اپنی ایک فوج تیار کری
جس کو بولتے ہیں ہسٹری میں کروشیڈر، یعنی کروشیڈ کی لڑائی، صلیبی جنگوں کا اس نے آغاز کیا اس پوپ نے کہ ہم یروشلم لیں گے اور اس پر ہمارا حق ہے۔ اور پھر مسلمان جب آپس میں ہی فرقوں میں ڈیوائڈ تھے اور انہوں نے پھر یروشلم پر حملہ کیا، اور یروشلم کس کے پاس چلا گیا؟ عیسائیوں کے پاس۔ کتنے سال تک رہا؟ کتنے سال تک رہا؟ 87 88 سال تک مسلمان بیت المقدس میں نماز نہیں پڑھ سکے، عیسائیوں کے پاس رہا۔ یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا۔ پھر بعد میں صلاح الدین ایوبی کے ذریعے، وہ کتنے سال بعد، 87 88 سال بعد، صلاح الدین ایوبی کے ذریعے پھر دوبارہ سے فلسطین کو فتح کیا گیا، بیت المقدس، بیت المقدس میں پھر سے نماز پڑھی گئی، اور وہی چیز ہے آج وہ چیز ہم سے پھر چھین لی گئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا تو عذاب تو ہے امت مسلمہ پہ۔ کیوں ہے؟ کیوں آیا تھا یہ؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب جب عربوں نے، یعنی جب خلافت عباسی جو ہماری خلافت تھی، جب عرب کمزور ہو گئے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پھر جو غیر عرب لوگ تھے ان کو اٹھایا۔ پھر ترکی سے خلافت کا آغاز ہوا، سلطنت عثمانیہ، سلطنت عثمانیہ جو پوری طرح پوری دنیا پر چھا گئی، وہ ہماری خلافت بنی۔ لیکن پھر مسلمانوں نے کتاب پر عمل کرنا چھوڑا تو پھر لاسٹ میں کیا ہوا؟ اپنے ہی غدار نکلے، عربوں نے ہی دھوکہ دیا انگریزوں کے ساتھ مل کر، ان آل سعود نے، جو یہ سعودی فیملی یہ راج کر رہی ہے عرب پر، اور اسی آل سعود کے جو ان کے جو دادا پردادا تھے، انہوں نے دھوکہ دیا، اور عربوں کو انہوں نے خلافت عثمانیہ کے ساتھ انہوں نے جنگ کری انگریزوں کے ساتھ مل کر، اور خلافت کو ہماری پھر توڑ دیا۔ 1923 میں خلافت عثمانیہ کا بھی دنیا سے یہ بھی رخصت ہو گئی۔ تو یہ خلافت کا جانا اور مسلمان کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں، نیشن اسٹیٹ میں ڈیوائڈ کر دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں ہے؟ جن مسلمانوں کی پوری دنیا میں توتی بولتی تھی، ان کی کیا حالت ہو گئی خلافت گرنے کے بعد؟ عرب اور عجم کی لڑائی شروع ہو گئی کہ ہم عربی ہیں، ہم پر یہ اجمی کیسے حکومت کر رہے ہیں؟ یہ خلافت عثمانیہ والے یہ اجمی ہیں اور ہم عربی ہیں، ہمیں رسول آئے تھے، ہم افضل ہوئے ہیں۔ یہ کب سے افضل کا مطلب پیمانہ بننے لگا، اور خلافت عثمانیہ کے خلاف ان عربوں نے بغاوت کی ہے۔ یہ جو آپ کو دکھتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ کے ساتھ ہے پورا وہ عرب ورلڈ، یہ آج سے نہیں ہے، ان کی فطرت میں اب غداری ہی شامل ہے۔ یہ پہلے بھی غدار تھے، یہ اب بھی غدار ہے۔ خلافت عثمانیہ کے ٹائم میں بھی انہوں نے غداری کی تھی، اور یہ آج بھی غداری کر رہے ہیں امت مسلمہ کے ساتھ۔ تو پھر یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا ہے۔ اور آج ہماری امت مسلمہ کی کیا حالت ہے، آپ اس پہ بھی تھوڑا غور و فکر کریں۔ کیا کوئی عزت ہے پوری دنیا میں؟ 200 کروڑ مسلمان ہیں، دنیا کا ایک چوتھائی ہم کور کرتے ہیں پاپولیشن میں۔ کیا پوری دنیا میں کوئی عزت ہے؟ کہیں بھی مسلمانوں کا خون اگر پانی کی طرح بہا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بھی مسلمانوں کو مارو۔ 20,000 بچے مار دیے ہمارے فلسطین میں، ہمارے آنکھوں کے سامنے۔ اس سے بڑی ذلت اور کیا ہوگی؟ کوئی یہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی؟ تو یہ امت مسلمہ یہ ذلت اور رسوائی کا عذاب میں گرفتار نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا غضب نہیں ہے ہم پر؟ اجتماعی طور پر، انڈیویجول طور پہ تو ہمارے اندر بھی نیک ایمان والے موجود ہیں، مومن ہیں، لیکن جب مجموعی عذاب آتا ہے تو اجتماعی طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اجتماعی طور پر ہماری امت اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرفتار ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے غضب سے ہم کیسے نکلیں گے؟ تو یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو دوبارہ پکڑیں، دوبارہ اس پہ عمل کریں، اجتماعی طور پہ دوبارہ اس کو قائم کریں، اپنے اپنے ملکوں میں اس کو قائم کریں، تو انشاءاللہ دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کی برکت کیسا آئے گی۔ تمہارے لیے گیپ سے راستے بنتے چلے جائیں گے۔ اللہ کے رسول کی ایک حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عمر
رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو عروج دے گا، اور اس قرآن کے ذریعے بہت سی قوموں کو پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا، خوار کر دے گا۔ یعنی جو جو قوم بھی اس قرآن کو پکڑ لے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں سربلند کر دے گا، اور جو قوم بھی اس قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دے گی، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ذلیل و خوار کر دے گا۔ تو قرآن کس کے پاس ہے؟ اس کے قرآن کے جو کسٹوڈین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ ہم ہی تو ہیں۔ اگر ہم اس پہ اگر عمل کریں گے تو ہم دنیا میں عروج پا جائیں گے، اگر ہم اس کو چھوڑیں گے تو دنیا میں ذلیل و خوار ہوں گے۔ آج ہم دنیا میں ذلیل و خوار ہیں تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں پھر سے سربلند ہوں تو صرف ایک ہی واحد راستہ ہے، اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو پھر سے آپ عمل کرنا شروع کر دیں، اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرنا شروع کر دیں، جہاں بھی آپ اس کو نافذ کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کو آپ وہ قائم کر دیں۔ 57-58 مسلم کنٹری ہیں، کیا آپ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم نہیں کر سکتے؟ وہاں کس کی رکاوٹ ہے؟ 100% مسلم ممالک کی کنٹری ہیں اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی شریعت قائم نہیں ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا نہیں آئے گا؟ کیوں امت مسلمہ کا یہ حال نہیں ہوگا؟ تو یہ حال ہمارا ہوا ہے ہماری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، جیسے بنی اسرائیل کا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی سب سے لاڈلی قوم تھی، سب سے چہیتی قوم تھی، پے در پہ اس قوم میں پیغمبر بھیجے اللہ تعالیٰ نے۔ بنی اسرائیل میں کوئی وقت ایسا نہیں رہا ہے کہ ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی نبی ان کے درمیان موجود نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بھی عذاب ڈالا اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کام پر عمل نہیں کیا۔ تو ہم خود کو زیادہ اسپیشل نہ سمجھے، اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی عذاب کا کوڑا برسائے گا، جو آج تک ہم پہ برس رہا ہے۔ اگر اس عذاب سے امت مسلمہ کو نکلنا ہے تو واحد سولوشن یہی ہے کہ قرآن کو پھر سے وہ قائم کر دیں۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و رسوائی اور گراوٹ و بدحالی ان پر چھا گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے لگے تھے۔ یعنی یہ نتیجہ کیوں ہوا ان کا؟ اللہ تعالیٰ کی عذاب میں گرفتار کیوں ہوئے؟ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وہ کفر کرنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرنے کی مختلف کی شکلیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ایک اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے وہ کفر کرنے کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ناشکری یا چھٹلانا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ پہلی اس کی شکل یہ ہو سکتی ہے کہ جو قوم بھی خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتی، یا اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وہ تعلیمات کے اگینسٹ اپنی خواہشاتوں پر عمل کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو چھوڑ دیتی ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیت سے کفر ہے۔ دوسرا کفر یہ ہے کہ کوئی قوم یہ جانتے ہوئے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یہ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر بھی اسے پوری سرکشی کے ساتھ، پوری ڈھٹائی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی وہ کچھ بھی پرواہ نہ کرے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے یہ کفر کرنا ہوا۔ تیسری کفر کی جو شکل ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی بھی قوم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اصل مطلب جانتی ہو، اس آیت کو اچھی طرح سمجھتی ہو، لیکن پھر بھی وہ اس کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق اس آیت کا مفہوم بدل دے، اس آیت کو بدل دے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر ہے۔ جانتے پوچھتے قرآن میں پھر بدل کرنا، اس کے مفہوم کو بدلنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر ہے۔ یعنی یہ جو ان کا نتیجہ تھا یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرنے لگے تھے۔ کفر کے میں آپ کو بتا دوں کہ موٹے موٹے 3 مطلب ہوتے ہیں کفر کے، جو کہ قرآن میں آتے ہیں۔ سب سے پہلا کفر کا مطلب، یعنی کہ جو کفر کرتا ہے وہ کافر ہوتا ہے۔ کفر کا پہلا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے یعنی کہ اس نے کفر کیا۔ کفر کا دوسرا مطلب ہوتا ہے
حق کو چھپانے والا، جو کہ قرآن میں آیا ہے۔ یہ جو یہ اسکالرس تھے، علماء تھے، کس کے؟ بنی اسرائیل کے۔ یہ کیا کرتے تھے؟ جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے تھے، یعنی یہ کفر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے، تو وہ کفر کا دوسرا مطلب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپانا، حق کو چھپانا، جانتے بوجھتے حق کو چھپانا، یہ بھی کفر ہوا۔ کفر کا تیسرا مطلب جو قرآن میں آیا ہے وہ ہے ناشکری کے معاملے میں، یعنی انسان جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے۔ جیسے ایمان اور کفر کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑی اس نے کیا کیا؟ کفر کیا۔ تو کیا نماز چھوڑنے والا کافر ہو جائے گا؟ پکا کافر ہو جائے گا؟ نہیں، اس نے کفر کیا لیکن ناشکری والا کفر کیا، وہ کافر نہیں ہوگا نماز چھوڑنے سے، لیکن وہ کچھ امام صافی کے نزدیک تو اگر وہ جانتے بوجھتے نماز چھوڑ رہا ہے تو ان کے نزدیک تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو بھی جاتا ہے، لیکن جو زیادہ تر جو قول وہ یہی ہے کہ وہ ناشکری والا یہ کفر ہے۔ تو کفر کے تین مطلب یہ ہوتے ہیں۔ تو یہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے تھے، چھپاتے تھے حق کو، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ یہ نافرمانیاں جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں قرآن کریم میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات اور ان کی ایک گناہ اور ہائی لائٹ کیا، اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے تھے، یعنی بنی اسرائیل کیا کرتے تھے؟ پیغمبروں کو ہی قتل وہ کر دیا کرتے تھے۔ پیغمبر جو نبی ان کے درمیان بھیجے جاتے تھے ان نبیوں کو ہی یہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا سلوک بڑا ہی برا تھا۔ اور یہ جو بنی اسرائیل کا یہ جو جرم ہے، یہ خود ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تفصیل کے ساتھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انہی کی کتاب کے حوالے سے میں 7-8 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا ہے اپنے نبیوں کے ساتھ، اپنے پیغمبروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ صرف یہاں پہ صرف اتنا ہی دیا ہے کہ پیغمبروں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ کوئی حق نہیں تھا قتل کرنے کا، کوئی ریزن نہیں تھا، ناحق قتل کرنے لگے تھے اپنے پیغمبروں کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہ نبی ہیں، ان کے بعد ان کے دور میں بنی اسرائیل کو عروج ملا، اور یہ بڑی ایک ہیکل سلیمانی بھی حضرت سلیمان کے دور میں تعمیر وہ کیا گیا تھا، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی بولتے ہیں۔ ان کے دور میں بنی اسرائیل کو بڑا عروج ملا، اور ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل کی جو سلطنت ہے، جو حکومت ہے، وہ 2 بھاگوں میں بٹ گئی تھی، 2 بھاگوں میں بٹ گئی تھی۔ ایک ایک پارٹ تھا یروشلم کا یہاں پر، اور ایک پارٹ تھا سیریا کا یعنی شام کا علاقہ۔ تو یہ 2 بھاگوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی سلطنت بڑھ گئی تھی، اور انہی دونوں میں آپس میں لڑائیاں ہونا شروع ہو گئی تھی، اور نوبت یہاں تک آ گئی تھی، ان کی آپس کی لڑائیاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے اپنے ہی بھائیوں کے خلاف، جو دمشق کی ایک حکومت تھی، ارامی سلطنت تھی اس ٹائم پہ دمشق میں، ان سے مدد مانگی، ان سے انہوں نے مدد مانگی۔ بنی اسرائیل آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک مشرک قوم سے مدد مانگ رہے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ مدد کریں۔ پہلے آپس میں تقسیم ہوئے، پھر آپس میں لڑیں، اور پھر باہر والے سے مدد لے رہے ہیں جو کہ کافر ہے، اس سے انہوں نے مدد لی۔ اور اس وقت ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایک موجود تھے جن کا نام تھا حنانی نبی، ان کے یہودیوں کے اندر موجود تھے، اور جو یہودیوں کا جو حاکم تھا اس وقت، اس کا نام تھا آسا۔ اس کو حنانی نبی نے وہ سخت تنبیہ کی۔ انہی کی کتاب سے میں بتا رہا ہوں، حوالہ بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ مگر جو ان کا بادشاہ تھا یہودیوں کا آسا، اس نے ان نبی کی جو تنبیہ تھی، جو چیتابنی تھی، اس کو قبول کرنے کے بجائے اس نے حنانی نبی کو جیل بھیج دیا۔ یعنی یہودی آپس سلیمان علیہ السلام کے بعد یہودیوں کی سلطنت 2 بھاگوں میں بٹی، آپس میں جنگیں شروع ہوئیں، باہر انہوں نے تھرڈ مطلب جو کافر قوم ہے اس سے انہوں نے مدد لی، ایک سائڈ والوں نے، کہ آپ ہمارے خلاف لڑے ہیں۔ ان پر ایک نبی ان کے درمیان جو موجود تھے اس وقت، وہ حنانی نبی تھے۔ انہوں نے جو یہودیوں کا بادشاہ تھا اس وقت، اس کو سمجھایا کہ یہ آپ نہ کرو، لیکن اس نے
نبی کو ہی جیل بھیج دیا۔ یہ کیا ہے انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ؟ یہ واقعہ انہی کی اتہاس کی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہے، بنی اسرائیل کی۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت الیاس علیہ السلام کا، جن کا قرآن میں بھی ذکر ہے ان نبی کا۔ جب بنی اسرائیل جو ہے نا بال کی پوجا کرنے لگے تھے، بال ایک بت تھا جس کو ابھی ایران میں بھی ایک بال جو بت ہے اس کو گرایا گیا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 مہینے پہلے کہ بال بت کو ایران میں گرایا گیا ہے۔ جب سے ایکسٹریم فائل وہ کھلی تھی اس کے بعد ایرانیوں نے بال بت کو ایران میں موجود تھا وہ آج تک اس کو انہوں نے گرایا ہے۔ تو بنی اسرائیل جو تھے نا کہ بال کی پوجا کرنے لگے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس بھیجے الیاس علیہ السلام کو جو نبی تھے، اور انہوں نے بنی اسرائیل کو پھر سے توحید کا پیغام دینا انہوں نے شروع کیا۔ لیکن سامریا کا ایک اسرائیلی بادشاہ تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے ایک بادشاہ تھا، اس کی جو بیوی تھی نا وہ مشرکہ تھی۔ بادشاہ کی بیوی کیا تھی؟ وہ مشرکہ تھی، اور الیاس علیہ السلام توحید کی دعوت دے رہے تھے۔ تو کس کو ناگزار جو توحید کی دعوت وہ کس کو بری لگتی ہے؟ جو مشرک ہوتا ہے۔ تو اس بادشاہ کی جو بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اس وقت، اس کی بیوی مشرکہ، اور الیاس علیہ السلام توحید کا پرچم بلند کر رہے ہیں، تو اس کی بیوی کو برا لگتا تھا۔ تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو چڑھایا، یعنی بیوی نے شوہر کو چڑھایا کہ بھائی ان کو الیاس علیہ السلام جو ہیں یہ ان کا آپ کچھ کریں۔ تو وہ جو بادشاہ ہے نا الیاس علیہ السلام کی جان کے پیچھے پڑ گیا بیوی کے کہنے میں آ کر، یہاں تک کہ الیاس علیہ السلام کو جو جو جزیرہ سینا ہے وہاں جا کر پہاڑوں میں پناہ لینی پڑی تھی۔ اور اس موقع پر الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، مدد مانگی تھی۔ یہ انہی کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ الیاس علیہ السلام نے کہا تھا بنی اسرائیل نے تیرے عہد کو چھوڑ دیا، تیرے نبیوں کو تلوار سے قتل کیا، اور ایک میں ہی اکیلا بچا ہوں، تو وہ میری جان وہ وہ میری جان لینے کے بھی در پہ ہیں۔ یہ ان کی کتاب ہے رازہ، اور اس کی جو چیپٹر ہے وہ 19 ہے، جس کی جو ورس ہیں وہ 1 سے لے کے 10 تک آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو واقعہ پورا مل جائے گا کہ الیاس علیہ السلام کو پناہ لینی پڑی تھی اپنی بیوی کے چکر میں آ کے۔ جو یہودی بادشاہ تھا وہ الیاس علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا تھا، جو کہ توحید کی دعوت دے رہا تھا، اور اس کی بیوی مشرکہ تھی۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیسی کیسی گستاخیاں انہوں نے کی ہیں۔ ایک نبی ہیں حضرت میکایا علیہ السلام، جو یہی بادشاہ تھا جس کا نام اکھی تھا، جس کا ذکر میں نے اوپر کیا ہے۔ اسی بادشاہ نے حضرت میکایا کو حق بولنے کے جرم میں جیل بھیج دیا تھا۔ اور یہ حکم دے دیا تھا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا، یعنی مطلب کہ انہیں جیل میں بھی تڑپانا، یہ اسی بادشاہ نے کیا تھا۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب یہودیوں کی ریاست میں کھلم کھلا بت پرستی ہونے لگی تھی اور بدکاریاں ہونے لگی تھی، جناکاری عام ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو چکی تھیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے درمیان نبی بھیجے گا جن کا نام تھا زکریا علیہ السلام۔ تو زکریا علیہ السلام ان کے درمیان بھیجے گئے، اور انہوں نے ان سب چیزوں کے خلاف آواز اٹھائی جو ان کے درمیان موجود تھیں، کھلم کھلا بت پرستی، بدکاری، اور جو گناہ کی چیزیں ان کے درمیان تھی، ان کے خلاف جو آواز اٹھائی پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے آواز اٹھائی۔ تو ان میں ایک بادشاہ تھے جس کا نام تھا یہودا، وہ یہودا یواس، اس نے حکم دیا کہ انہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو ہیکل سلیمانی اور جو مقدس ہے اس میں جو قربان جو گاہ ہے جہاں پر وہ قربانی دی جاتی ہے، یہاں ان کو کھڑا کر کر پتھر سے مار مار کر ہلاک کیا جائے۔ تو زکریا علیہ السلام کو ایسے انہوں نے شہید کیا۔ یہ تھی انہوں نے پیغمبروں کو قتل کیے تھے۔ انہی کی کتابوں میں یہ
واقعات لکھے پڑے ہیں خود انہی کی کتابوں میں۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسرائیلی کی ریاست وہ ختم ہو چکی تھی اس ٹائم پہ، بنی اسرائیل کی جو ریاست تھی وہ ختم ہو چکی تھی، اور دو بھاگوں میں ان کی ریاست تھی، ایک طرف کی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن جو جیروسلم کی ریاست تھی اس پر بھی وہ جو تباہی کا طوفان ہے وہ تلا پڑا تھا۔ تو ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے ایک نبی بھیجے تھے جن کا نام تھا یرمیا۔ ان نبی کو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان بھیجا، اور وہ نبی نے ان کو آ کر کہا کہ تمہاری حالت بھی، یعنی جو جیروسلم والی ریاست تھی ان کی طرف نبی بھیجے، اور ان نبی نے آ کر کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف پلٹو اور قوم کو سمجھانے لگے، ورنہ تمہاری حالت بھی سامریوں کی طرح ہو جائے گی، یعنی جو دوسری ریاست بنی اسرائیل کی تباہ ہوئی ہے اس کی طرح ہو جائے گی۔ مگر جو قوم تھی نا، انہوں نے ان کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، اور الٹا ان پر لعنت ملامت وہ قوم کرنے لگے، اور یہ نبی کو انہوں نے، ان کی قوم نے پیٹا، یہاں تک کہ قید کر لیا، اور رسی سے باندھ کر ان نبی کو بھرے ہوج میں انہوں نے لٹکا دیا تھا، اور وہ نبی بھوک سے، پیاس سے وہیں سوکھ سوکھ کر مر گئے۔ اور ان پر انہوں نے یہ الزام لگایا تھا، جو انہیں مطلب جو یرمیا جو نبی ہیں ان کو جو باندھا گیا تھا، ان پر الزام یہ لگایا تھا کہ یہ قوم کے غدار ہیں، یہ باہری دشمنوں سے ملے ہوئے ہیں، یعنی یہ ٹیررسٹ ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ٹیررسٹ ہیں، جبکہ وہ اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ بھائی تم اللہ کے احکام کی طرف لوٹو، ورنہ تمہارا حال بھی ویسا ہی ہوگا جیسے ابھی تمہارے بھائیوں کا ہوا ہے، یعنی جو دوسری قوم کا تمہارا حال ہوا ہے، جو کہ تو تمہارا حال بھی وہی ہوگا۔ لیکن ان پر جو یو اے پی اے لگا کر ان کو کس نے قتل کیا؟ بنی اسرائیل نے قتل کیا، دیش دروہ کا مقدمہ ان کے اوپر لگا کر۔ ایک اور نبی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی وہ کیا کیا کرتوتیں ہیں۔ ایک نبی ہیں جن کا نام حضرت آموس ہیں، ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں لکھا ہے، جو سامریہ کی اسرائیلی ریاست تھی، یعنی جو اسرائیلی ریاست تھی سلیمان علیہ السلام کے بعد دو بھاگوں میں بڑھ گئی تھی، ایک جیروسلم والی اور ایک جو سیریا والی ہے۔ تو جو سامریہ جو نام ہے نا وہ سیریا والی ریاست کا ہے۔ تو سامریہ کی اسرائیلی ریاست کو اس کی گمراہیوں اور بدکاریوں پر ٹوکا، وہ کس نے؟ جو آموس نبی تھے، اور ان کو ان کے برے انجام سے انہوں نے ان کو وہ خبردار کیا، ان کو نوٹس دیا، لیکن وہاں وہ ماننے والے نہیں تھے، قوم اپنے نبی کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تو بادشاہ نے سب سے پہلے تو ان نبی کو نوٹس دیا کہ آپ ملک مطلب کہ ملک چھوڑ کر آپ چلے جائیں، اور اس ملک کے باہر آپ اپنی پیغمبری کریں، یعنی اپنی پیغمبری کا سلسلہ آپ یہاں سے ہٹا کر لے جائیں۔ حضرت آموس کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا۔ انہی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان سے کہا کہ آپ اپنی پیغمبری باہر جا کر کرو۔ آخر میں دو نبی جو بھیجے گئے ہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیسا کیسا برتاؤ کیا ہے۔ حضرت وہ یحییٰ علیہ السلام جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ہی وہ کھلیرے بھائی تھے، اور زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ زکریا علیہ السلام کو بھی وہ یہودیوں نے قتل کیا تھا، اور ان کے جو بیٹے ہیں یحییٰ علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے، اور ان کی بشارت اللہ تعالیٰ نے خود دی ہے، اور یحییٰ جو نام ہے اللہ تعالیٰ نے خود ان کا نام رکھا ہے، اور ان سے پہلے انسانوں میں وہ یحییٰ نام اللہ تعالیٰ نے کسی کا بھی نہیں رکھا تھا۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ ان نبی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ جب انہوں نے بنی اسرائیل کی بد اخلاقیوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، تو یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا اس وقت، ہیرودوس اس کا نام تھا، ہیرودیس، کیونکہ اس کے دربار میں کھلم کھلا یہ بدکاریاں ہو رہی تھی، بد اخلاقیاں ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پہلے تو
याहिया अलैहिस्सलाम को उन्होंने कैद कर लिया। और फिर जो बादशाह था वो हेरोदेस उसका नाम है, उसकी एक माशूका थी, उसका फेर था, उसकी एक माशूका थी। उसकी फरमाइश पे ना उस माशूका ने फरमाइश की कि मुझे याहिया का सर चाहिए, यानी जो याहिया अलैहिस्सलाम है जो नबी हैं उनका मुझे सर चाहिए। तो उसने अपनी माशूका की फरमाइश पर, जो कौम के सबसे भले इंसान थे, याहले वो याहिया अलैहिस्सलाम वक्त के पैगंबर थे, उनका थल उनका जो सर है वो काट कर एक थाल में अपनी माशूका के सामने उसने पेश किया। ये बनी इसराइली तो था। ये करतूतें हैं इनकी अपने नबियों के साथ। अल्लाह ताला ने एक जुमले में यूं नहीं कह दिया कि पैगंबरों को नाहक कत्ल किया करते थे, कोई जुर्म नहीं था पैगंबरों का, ये कत्ल कर दिया करते थे सिर्फ नाहक, जो इन्हीं के भले के लिए आते थे, इन्हीं को बुराइयों से रोकते थे। तो बुराइयों से रोकने वाला, तुम्हारी गलतियों को हाईलाइट करने वाला तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। आप किसी की गलती हाईलाइट करके देखें, वो आपको खुद ब खुद दुश्मन समझ लेगा, या कोई आपकी कर दे आप उसको समझ लेंगे। यही होता था, यही होता था। आखिर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए, और उनका वाक़या तो फेमस है कि बनी इसराइल ने उनके साथ क्या किया। बनी इसराइल के जो उलमा थे और जो कौम के सरदार थे, उनका जो गुस्सा है वो याहिया अलैहिस्सलाम पर वो भड़क उठा था, क्योंकि वो ईसा अलैहिस्सलाम पे वो भड़क उठा था। और उन्हें, यानी ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जादूगर हैं, ये तो जादू कर रहे हैं, अगर ये जादूगर हैं तो जादू करना तो शरीयत में वो क्या है, कुफ्र है। अगर कुफ्र है तो ये दायरा इस्लाम से खारिज है, अगर ये दायरा इस्लाम से खारिज है तो ये वाजिबुल कत्ल है, यानी इनको कत्ल किया जाए। तो इसलिए उनकी जान के पीछे पड़ गए थे, उन पर ईमान नहीं लाए थे बनी इसराइल, ईसा अलैहिस्सलाम पर उनकी जान के पीछे वो पड़ गए थे। और वो पूरा वाकया डिटेल से मिलता है कि कैसे बनी इसराइल को कि बनी इसराइल ने ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा, और जो कि इनके जोम में था कि इन्होंने पकड़ा और सूली पर चढ़वाया। उस टाइम पे रोमन एम्पायर थी वहां पर, जेरूसलम में। रोमन एम्पायर का जो हाकिम था ना, उसका नाम था पिटेलिस। उसने यहूदियों से कहा था कि एक दिन, यानी ईद का दिन था वो, ईद मतलब कि वो खुशी का दिन था। तो उस दिन उसने यहूदियों को खुश करने के लिए उसने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर रखता हूँ, कि मेरी कैद में दो शख्स हैं, एक है ईसा, जिसको यीशु वो लोग वो कहते थे, ईसा अलैहिस्सलाम, और दूसरा था एक डाकू जिसका नाम था बरअब्बा डाकू। ये दो जने कैद में हैं, तो आज खुशी का दिन है तुम्हारे लिए, तो इन दोनों में से मैं एक को रिहा कर दूंगा, आप बताइए किसको रिहा करना है। तो पूरी कौम ने कहा बरअब्बा डाकू को रिहा कर दो, यानी वो जो डाकू है उसको रिहा कर दो और यीशु को सूली पर चढ़ाओ। ये थी इनकी करतूतें। ये अल्लाह ताला ने ऐसे ही नहीं कह दिया और पैगंबरों को नाहक कत्ल करने लगे थे, ये नाहक कत्ल करने लगे थे पैगंबरों को। तो फिर अल्लाह ताला ने कहा ये नतीजा था उनकी नाफरमानियों का, और इस बात का कि वो शरीयत की हदों से निकल निकल जाते थे। यानी ये जो इन पर अजाब आया, ये इनकी अपनी करतूतें थी, इनकी नाफरमानियां थी, और ये थी कि शरीयत की जो हद थी, जो लिमिट थी, उससे निकल निकल जाते थे, उसको क्रॉस कर दिया करते थे। तो यही हाल उम्मत मुस्लिमा का हो जाएगा अगर वो अल्लाह ताला की शरीयत पर अमल नहीं करेगी, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी नहीं करेगी। तो फिर मुसलमान भी अल्लाह ताला के गजब में घिर जाएंगे, जैसे बनी इसराइल घिर गए थे। डॉक्टर इसरार साहब की एक बुक मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि तारीख से सबक, उनकी किताब का नाम है तारीख से सबक, और रोमन में वो इंडिया में आ चुकी है। उसमें डॉक्टर इसरार साहब ने बड़ा ही प्यारा कंपैरिजन किया है दो उम्मतों का, एक बनी इसराइल का और एक उम्मत मुस्लिमा का। तो बड़ी बेहतरीन वो बुक की बुक पढ़ने वाली है, और ये पूरी हिस्ट्री जो मैंने आपको आज बताई है ना उस बुक में मिल जाएगी आपको। तारीख से सबक में डॉक्टर इसहाक साहब ने बताया है कि बनी इसराइल को कैसे कैसे उरूज मिला, कैसे कैसे उन पर जवाल आया, और उम्मत मुस्लिमा को कैसे कैसे उरूज हुआ, वो और कब कब हुआ और कब कब उन पर जवाल आया, और अब उम्मत मुस्लिमा को क्या करना है कि वो दुनिया में सरबुलंद हो जाए। बड़ी बेहतरीन तरीके से डॉक्टर इसहाक साहब ने उस बुक को लिखा है। तो पहले उर्दू में थी ये बुक, लेकिन अब कुछ भाइयों ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको रोमन में उसका तर्जुमा कर दिया है।
تو وہ اویلیبل ہے. تو آپ وہ بک اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پلیز کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں ان کو ریفر کر دوں گا, جو مطلب کہ اس بک کے پبلشر ہیں وہاں میں ریفر کر دوں گا, وہ بک آرڈر کر سکتے ہیں. لیکن دو امتوں کے بارے میں جاننے کے لیے بہترین وہ بک ہے, بنی اسرائیل کے اور امت مسلمہ کے. اور امت مسلمہ کو کیا کرنا ہے, یہ آگے کے کیا اسٹیپ ہونے چاہیے, یہ سب اس بک میں ڈاکٹر اسحاق صاحب نے بخوبی بتایا ہے. تو اس آیت سے یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ جو قوم بھی عمل کرے گی, اللہ تعالیٰ کے احکام کو نافذ کرے گی, شریعت کو قائم کرے گی, تو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو سربلند کرے گا. اور جو قوم اللہ تعالیٰ کی دنیا میں ریپرزینٹیٹیو ہے, اللہ تعالیٰ کی شریعت رکھتی ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب رکھتی ہے, اور وہ پھر اس پہ عمل نہ کرے, تو اللہ تعالیٰ کے غضب میں وہ قوم گر جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غضب سے بچائے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آج کا مطالعہ قرآن ہمارا آج کے مطالعہ قرآن کلاس یہیں پر ہی مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے کلام کی اس مجلس میں جوڑے رکھا اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائی. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جو ہم نے پڑھا ہے اس آیت کو ہمارے لیے ذریعہ ہدایت بنا دے, اور ہمیں قرآن کریم کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی, اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی بھی اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اور اسے مزید ترقی, برکت اور اخلاص عطا فرما, اور اسے دین اسلام کی خدمت کا مؤثر ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. آپ سب کی شرکت کا بے حد شکریہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.